स्टार्ट कर, बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। सबसे पहले हम जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा तारुफ लेंगे, उसका इंट्रोडक्शन। अच्छा, तजवीद तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत सीख ली। कुरान मजीद में जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है वरत्तलनाहु तरतीला। तरतीला का मतलब क्या है? ठहर ठहर कर कुरान मजीद पढ़ना है। तरतील आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर पढ़ने को बोलते हैं। अब हम बाकायदा तरतील की तारीफ समझते हैं कि तरतील असल में है क्या चीज़। हज़रत अली का कौल है, अरबिक में मैं वो बोलूँगी, फिर मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊँगी। अत-तरतीलु हुवा तजवीदुल हुरूफी व मारिफतुल वुकूफ। अत-तरतीलु हुवा तजवीदुल हुरूफी व मारिफतुल वुकूफ। क्या मतलब है इसका? तरतील हुरूफ की तजवीद है और वकूफ़ की पहचान है। हुरूफ की तजवीद का मतलब है कि तजवीद के जितने भी रूल्स हैं उसमें जो कुछ भी हम लोग सीखेंगे वो तजवीद से रिलेटेड, वो हुरूफ के साथ उसका ताल्लुक होगा। यानी हुरूफ के मामले में हम जो कुछ भी सीखेंगे वो प्लस जहाँ पर हमें वक्त करना चाहिए, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे नहीं ठहरना, उस चीज़ की पहचान भी साथ में होनी चाहिए। खाली तजवीदुल हुरूफ सीख लेने से तरतील नहीं बनती। तरतील कब बनती है? जब हमें साथ में वक्त की पहचान भी हो जाती है, फिर हमारी तरतील मुकम्मल हो जाती है। तो आसान लफ्ज़ों में हम कहेंगे तरतील वो तजवीद, हुरूफ की तजवीद और वकूफ़ की पहचान का नाम है। ये हज़रत अली के बकौल तरतील की तारीफ हमने सीखी। इसके बाद चंद मुबादियात है हमारे पास। मुबादियात से मतलब किसी भी किताब का इब्तदा जो होता है वो किस चीज़ से होता है। उस इब्तदा में हम कुछ सीखते हैं, कोई इस इल्म के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। समझ लें कि जैसे हम कोई मैथ्स पढ़ने लगे हैं, फिज़िक्स पढ़ने लगे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने लगे हैं, उस किताब के बारे में हमें सबसे पहले इनिशियली कुछ पता होना चाहिए, इस किताब के अंदर क्या क्या कुछ पढ़ेंगे हम, इस किताब के फ़ायदे क्या होते हैं, इस किताब के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, इस किताब का राइटर कौन है, ईच एंड एवरीथिंग। यानी इन सब चीज़ों को मुबादियात कहा जाता है अरबिक इस्तिलाह में। तो हम जो कुछ भी सीखेंगे उसके अंदर पहला उसका लुग़वी मतलब, फिर उसका इस्तिलाही मतलब। लुग़वी मायने से मतलब ये होता है कि डिक्शनरी मीनिंग क्या है उसका। डिक्शनरी में एक लफ्ज़ का एक मीनिंग बताया जाता है, जस्ट उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं। और इस्तिलाही तारीफ में फिर उसकी पूरी डिटेल वाइज उसकी जो डेफिनेशन होती है, यानी उस इस्तिलाही तारीफ के अंदर उस किताब, उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी तारीफ उसकी बनती है वो बताई जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बताती हूँ कि तजवीद का लुग़वी मायने क्या है। तजवीद का लुग़वी मायने है उम्दा करना, अच्छा करना। उम्दा करना, अच्छा करना, ये इसका डिक्शनरी मीनिंग हो गया। लुग़वी मायने, अब क्या उम्दा करना और क्या अच्छा करना, अभी ये कुछ नहीं बताया हमें। हमें लुग़वी मतलब में क्या बता दिया, तजवीद का मतलब होता है लुग़वी मायने क्या हो गए, उम्दा करना और अच्छा करना, बस इससे आगे कुछ नहीं है इसका मीनिंग। ये डिक्शनरी में मीनिंग हो गए। उसके बाद इस्तिलाही तारीफ हम देखेंगे तो इस्तिलाह में अब हम इसकी डिफाइन करेंगे पूरी डिटेल कि कुरानी हुरूफ को उनके मखारिज और सिफात के साथ अदा करना। कुरानी हुरूफ को उनके मखारिज और सिफात के साथ अदा करना तजवीद कहलाता है। ये पूरी इस्तिलाही तारीफ हो गई। मुझे ये बताएं मैसेज करके कि क्या आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे पूछे।
جی آپ لوگ جلدی مجھے جواب دیں اور میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ دوبارہ سے اس کے جو ہے نا وہ جو کچھ پڑھایا ہے دوبارہ سے ریوائز کر دیتی ہوں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ترتیل کا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا ہے نا. تو ترتیل کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ترتیل کیا چیز ہوتی ہے. تو اب تک تو ہم صرف تجوید سیکھ رہے تھے, اب ہم سوری اب ہم انشاءاللہ ترتیل بھی سیکھیں گے ساتھ میں. اور ترتیل کی ڈیفینیشن میں نے بتائی, الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف, کہ جو تجوید حروف کی جو تجوید ہے اس کو اور وقوف کی معرفت کو دونوں کو ملا کر ان سب کی پہچان, ان سب کے رولز قواعد اچھی طرح سے پتہ ہوں, پھر وہ ترتیل بن جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے مبادیات سیکھے. مبادیات میں نے صرف ابھی لغوی اور اصطلاحی معنی بتائے ہیں. لغوی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے عمدہ کرنا اور اچھا کرنا, اور اصطلاحی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آنی حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. اب دیکھیں عمدہ کرنا اور اچھا کرنا سے اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن کا کیا تعلق ہے. اس کا اصطلاحی تعریف سے یہ تعلق ہے کہ حروف کو مخارج اور صفات کے ساتھ جب ہم بولیں گے تو وہ عمدگی سے نکلیں گے, بہترین انداز میں خوبصورتی کے ساتھ نکلیں گے. تو کسی بھی چیز کو خوبصورت کرنا, جیسے ہمیں خود کو سجانا پسند ہے, خود کو مزین کرنا, زینت دینا پسند ہے, اسی طرح سے قرآن مجید کی زینت کیا ہے کہ ہم ان کے مخارج کو ادا کریں, ہم ان کی صفات کو اچھے سے ادا کریں, اور ہم اس میں کسی قسم کی بھی کوئی غلطی نہ کریں. چلیں اب آگے چلتے ہیں. ہمارا اس تجوید سے ریلیٹڈ جو ہمارا ٹاپک ہے, موضوع, کیونکہ ہم کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو ہمارا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوگا, ہمارا کوئی موضوع ہوگا. تو اس کتاب کا موضوع کیا ہے, اس سبجیکٹ کا موضوع کیا ہے, قرآنی حروف اور حروف ہجا, یہ اس کا موضوع ہے. یعنی ہم جب مخارج سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم حروف ہجا کو درست کرتے ہیں, ان کے بارے میں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا موضوع قرآنی حروف اور حروف ہجا ہیں. بات سیکھتے ہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے, ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ تو ملنا چاہیے اس علم کو سیکھنے کا. تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کو سیکھنے سے, کوئی بتا سکتا ہے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے, ادائیگی اچھے سے کر سکیں گے. جزاکم اللہ خیر. ہم قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھ سکیں گے جس طرح سے وہ نازل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو سیکھنے کا ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا. اس کے بعد فضیلت ہے اس کی, فضیلت کون بتائے گا, اس علم کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی اور ڈالیں. السلام علیکم. اس کی فضیلت یہ ہے کہ ظاہری بات جس سے کہا گیا ہے نا کہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھو. تو ہمیں ہر چیز میں اس کو ترتیل دینے میں یہ مدد ہوگی انہی الفاظ سے کہ ہم صحیح طریقے سے وقف کر سکیں گے اور صحیح ادائیگی کر سکیں گے. فائدہ ہو جائے گا نا, جی فائدے میں آ جائے گی. فضیلت بتائیے, اس میں کی بھی بتاؤں فضیلت کیا ایک ہوتی ہے؟ جی بول. فضیلت میں بتاؤں ایک. قرآن پاک کی چونکہ یہ عربی ایکسنٹ میں نازل ہوا, اور چونکہ عربک ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے, اس لیے اس کو اگر ہم ویسے ہی جس طرح یہ نازل ہوا, جیسے حامیم, یہ دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں نا, ایک حرف کے بدلے پہ 10 نیکیاں ملیں گی نا. تو اگر ہم اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کے عربی ایکسنٹ میں نہیں پڑھیں گے تو وہ فضیلت ہم حاصل نہیں کر سکیں گے جو ہمیں ایک لفظ پہ ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی. ہم وہ نیکیوں سے محروم رہ جائیں گے اگر ہم اس کو اچھے سے ادائیگی نہیں کریں گے. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور بولنا چاہے گا؟ زیب آپ بتائیں گی کچھ؟ جی, اس کی فضیلت یہی ہے, اس کی نیکیاں اکٹھی کرنا. ہماری سمجھ جب ہم اس کو ٹھہر کر آہستہ سے ادائیگی کریں گے تو ہم پڑھتے ہوئے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں. تو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کا اجر زیادہ ملے گا. ہمیں اس کو خالی ہم بول ہی نہیں رہے بلکہ ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, تو ہماری زندگی میں بھی اس کی اپلیکیشن زیادہ ہوگی. جزاک اللہ خیر. ہم ایک لائن میں اس کا جواب سیکھتے ہیں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے.
کہیں کا کوئی بھی علم ہو، دنیاوی کتنی بھی تعلیم انسان نے حاصل کی ہو، لیکن اس کے مقابلے میں وہ اس کا علم کچھ نہیں ہے. اس کا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. اسی وجہ سے یہ علم تمام علوم پہ حاوی ہے. اس کی فضیلت میں یہی بہت کافی ہے ہمارے لیے بولنا کہ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے، اس کے آگے اوپر کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بانی کون ہے. یعنی ہم نے تجوید ہمارے پاس، سوری ہمارا جی پھر بتا دیں. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے. اسی لیے اس علم کو سیکھنا بھی ہر علم سے زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بولیں. اچھا، بانی کون ہے؟ اس کے بانی دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی ہے، کیونکہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا اور انسانوں میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم پڑھ کر اپنے صحابہ کو سنایا. اب ہم دیکھتے ہیں اب ماخذ کیا ہے. کسی بھی چیز کا کوئی نہ کوئی ماخذ ہوتا ہے نا، وہ کہاں سے آئی وہ چیز. تجوید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بانی ہو گئے. اب اس کا ماخذ کیا ہوگا؟ یہ اخذ کدھر سے کیا گیا علم؟ یہ ہم نے کہاں سے اخذ کیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے اخذ کیا گیا. تو اس کا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے. اب اس علم کا نام دیکھتے ہیں ہم. نام کیا ہے اس کا؟ اس کا نام ہے علم التجوید، جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایڈوانس تجوید کورس میں. اس علم کا کیا نام ہے؟ علم التجوید. اور اس علم کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے کلام کی طرف ہے. ٹھیک ہے، نسبت اللہ کے کلام کی طرف ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے حکم پر. اس علم کو سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ حکم اس کا یہ ہے کہ اس کے بیسک رولز ہوتے ہیں، بنیادی قواعد، وہ سیکھنا فرض عین ہے. ہر انسان، ہر مسلمان کو وہ سیکھنا ہے. لیکن تفصیلی قواعد سیکھنا فرض کفایہ. ایک بندہ سیکھ لے تو سب سے فرض ادا ہو جاتا ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے پر، ہر مسلمان پر فرداً اس علم کی بنیادی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماں نے سیکھا اور بچوں کو کہا چلو ٹھیک ہے بس میں نے سیکھ لیا، اٹس اوکے. نہیں، حروف تہجی کی ادائیگی نہ بھی رولز پتہ ہوں لیکن پروناؤنسیشن ہر مسلمان کو آنی چاہیے. جیسا کہ ایک ملک میں دیکھا گیا کہ وہاں پر، مجھے جگہ کا نام نہیں یاد، کہ وہاں پر جو ہے وہ کفار کا بڑا زبردست غلبہ تھا. تو وہاں پر وہ مسلمانوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے. تو وہاں پر ہر مسلمان زبانی حافظ قرآن تھا. ان کے گھروں میں قرآن نہیں تھا لیکن ان کے سینوں میں قرآن تھا. ان کے پیرنٹس نے اپنے ہر بچے کو قرآن سکھایا لیکن دیکھ کر نہیں، زبانی. تو ان کو اگر ہم کہیں دیکھ کے قرآن تو وہ نہیں. ٹھیک ہے جی یہ روس کی شاید تاجکستان ایسی کوئی ریاست ہے نا، اس کے بارے میں آیا تھا. ہاں جی، ہم اس کے بارے میں لیتے ہیں. لاسٹ ہمارا آج کا جو سبق کا ٹاپک ہے، ہمارے سبق سے ریلیٹڈ ارکان تجوید کتنے ہیں. تجوید 4 ارکان ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے مخارج حروف کی پہچان. نمبر 2 ہے صفات حروف. آہستہ یہ نا آپ لوگوں کو میں آپ کو بک دوں گی. نہیں ٹھہرے، میں آپ ابھی مت لکھیں. دیکھیں جب میں بول رہی ہوں نا، اب آپ صرف سنیں، اس طرح آپ کی کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہو جائے گی. پھر آپ صرف لکھنے پہ فوکس کریں گی، یا ہو سکتا ہے آپ کا بہت سارا سمجھنے والا رہ جائے. چلو صحیح ہے، کیونکہ میں لکھ رہی تھی نا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم ارکان دیکھ رہے تھے. دیکھیں رکن ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر بنیادی ارکان جو ہوتے ہیں. جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک بھی رکن نہیں ہوگا تو ہمارا وہ اسلام مکمل نہیں ہے. اسی طرح سے تجوید کے 4 ارکان ہیں، ان چاروں میں سے ایک بھی کم ہوگا تو ہماری تجوید مکمل نہیں ہے. تو سب سے پہلے مخارج حروف کی پہچان ہونی چاہیے، یہ بھی اس کا ایک رکن ہے. اس کے بعد صفات حروف کی پہچان ہونی چاہیے. نمبر 3 کیا ہے؟ تجوید کے تمام قواعد کی پہچان ہونی چاہیے. یہ 3 تو ہو گئے صرف
وہ رولس جو آپ کے کاپی سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی اس میں آپ کاپی میں بند کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں. جو چوتھی چیز ہے وہ ایسی اہم چیز ہے کہ وہ اگر نہیں ہے نا تو یہ تینوں ارکان بیکار ہیں. نمبر 4 کیا ہے کہ زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا ہے. یعنی ہماری زبان جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کرنا بھی سیکھے. اصل ہمارے پاس جو ہے وہ ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم زبان کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیں. تو ہمارے آج کی مبادیات مکمل ہوگی الحمدللہ. اچھا جی، اب یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے جو ادائیگی میں مہارت جو ہے وہ ہمیں کیسے ملے گی؟ ہم کتابیں پڑھ کے تو ادائیگی نہیں سیکھ سکتے. جب تک کوئی تجربہ کار استاد روبرو سامنے نہ آپ کو سکھائے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو نہ سکھائے، اس وقت تک ہم یہ سب چیزیں نہیں سیکھ سکتے. تو ان سب چیزوں کے لیے کیا شرط ہے کہ استاد کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں بغیر استاد کی کتابوں سے ہی پڑھ لیتا ہوں تو ہر علم سیکھ لیتا ہوگا، لیکن قرآن کو وہ نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے جی. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اتنا ہی ہے. آج کی ہماری کتاب کا آغاز ہو گیا الحمدللہ. تو یہیں تک ریکارڈنگ ہونی چاہیے جہاں تک ہمارا سبق ہوگا. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ میں سٹاپ کر رہی ہوں.